جو مجھ سے نیچے ہیں نا میں ان کو دیکھ کے نا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. جو میرے سے اوپر ہے نا مجھے خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے, اور میری خواہش یہ ہوتی ہے میں ان سے کچھ سیکھوں. ہاؤ وڈ آئی نو کہ آپ نے مجھ سے یہ کویشچن کرنا ہی کرنا. اچھا, سیدھا سا جو میں نے آپ کو بولا ایک میتھ سمپل ہے. ٹاکنگ اباؤٹ کرکٹ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے آپ کی لائف کا بھی. ان فیکٹ یو ہیو دوز نیٹس ایٹ یور ہوم ایز ویل, جہاں پہ آپ پریکٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے آفس میں بلکہ نیٹس لگے ہیں جہاں کے لوگ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. یو ہیو بلٹ اے کرکٹ گراؤنڈ آف 86 ایکرز جہاں پہ انٹرنیشنل میچز بھی ہو رہے ہیں. Hello and Assalamu alaikum everyone. This is me Uzair Hassan and you are watching the all new episode of the Sapiens Experience podcast. We have been doing this podcast for almost 2 years now and ہم سے اکثر ایک سوال ضرور پوچھا جاتا تھا کہ ہمیں ایک گیسٹ کو یہاں دیکھنے کی ایک خواہش بھی ہے and people really wanted to see him talking on this podcast. It took us a while کیونکہ ایک ڈیپ ریسرچ اینڈ میں نے بھی سوچا کہ ایک سرٹن ٹائم بعد اس پوڈ کاسٹ کو کیا جائے when we are much clear about certain things. We are much clear about the geopolitical situation and of course he's a good analyst and uske saath saath he is one of the prominent businessmen in United States. So without any further delay, let's welcome Mr. Tanveer Ahmed. Assalamu alaikum Tanveer bhai, kaise hain aap? جی وسلام, all good. Thank you for having me. Thank you so much Tanveer bhai for being on this podcast and the people who know you very well دے نو کہ آپ کا جو ٹریول روٹین ہے یا آپ کے جتنے بھی آپ وینچرس کے اندر ابھی انوالوڈ ہیں اس کی وجہ سے یو آر ناٹ پرٹیکولرلی ان اے سٹی اور ان اے کنٹری, آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کبھی کبھار آپ کو ٹو گیٹ ہولڈ آف یو بیسکلی. سو تھینک یو ونس اگین. مائی پلیئر سر. تنویر بھائی, سب سے پہلے تو یو ہیو ٹاکڈ اباؤٹ یور چائلڈہڈ, یو ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ہاؤ اٹ آل اسٹارٹیڈ. تو ہم اس سے ہٹ کے تھوڑا سا اب سیزن 2 کی طرف آتے ہیں کیونکہ یہ والی ایک ایسی چیز ہے جو کہ شاید مجھے بھی آپ سے پوچھنی تھی, اینڈ دیر آر مینی پیپل لائک می ہو وانٹیڈ ٹو نو اباؤٹ دس پرٹیکولر تھنگ. آپ ایک بزنس مین تو ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس کے اندر اینڈ یو ہیو بین انوالوڈ ان اسپورٹس, یو ہیو بین انوالوڈ ان فلینتھروپک ایکٹیویٹیز. ٹاکنگ اباؤٹ پالیٹکس اینڈ پالیٹکس اسپیشلی ان پاکستان, یہ شفٹ کیسے آیا اینڈ کب آپ نے ریئلائز کیا؟ بیکاز وین ایور وی ٹاک آپ نے مینشن کیا ہے کہ یو آر کنٹینیوسلی بلڈنگ یور سیلف اپ سنس 2008 کے بعد سے تو بہت زیادہ میجرلی آپ نے کام کیا, لیکن اس سے پہلے بھی آپ کام کر رہے تھے. تھوڑا سا یہ ڈائنامکس ایکسپلین کریں. It's not a shift or it's not even a change. So if I recall it, I always say that I was born in Pakistan, I was raised in the United States. Pakistan has given me the identity. However, all my success came here. So I call both countries my home countries. After I settled down with the business, ایک جذبہ آیا کہ کس طریقے سے ہم نے نا پاکستان کی ہیلپ کرنی ہے. I saw a lot of people, they were struggling to bring the soft image of Pakistan in United States. So back in 2015, 2016, I took the liberty, and at that time, even my kids, they were very interested to join the one of the political party in United States, and just to help the cause, to help Pakistan, I started supporting my kids so they can just start meeting with the candidates here. And I think this truly built the confidence in me when I really realized کہ جو ہماری پاکستانی community ہے, they truly lack the confidence of building the relationship between the two countries. And as you know کہ ہمارے لوگوں میں نا لیگ پولنگ بہت زیادہ ہے. Absolutely. If they see someone is rising, they can't rise themselves. However, they love to pull them down. اور اس چیز کو لے کے نا I didn't participate with anybody. I didn't want to be partner up with anybody. And I said I will just do anything and whatever I can on my own capacity. اس میں کافی ساری hurdles بھی آئیں, but I didn't give up. Slowly and steadily, I continue to approach senators, congressmen, even the presidents. As you know, I have met Mr. and Mrs. Clinton
numerous times. I had an opportunity to आपने meet उनको इनफैक्ट होस्ट भी किया हुआ है इन नेवाडा इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Nevada में किया, Arizona में भी किया, even in Houston में भी. I was a co-host in a couple of occasions. But anyway, moving forward, so in 2016, when Mr. Obama was the sitting president, I had the opportunity to meet him to represent Pakistan. इसके बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प से भी मुलाकात 2-3 दफ़ा हुई. 3 दफ़ा I had an opportunity to meet President Trump. And then in 2024, I met sitting Vice President Kamala Harris. اور اس میں مجھے نا ایک چیز جو میرے ذہن میں وہ یہ تھی کہ نا ہاؤ ڈو آئی ریئلی برنگ پاکستان آؤٹ آف دس امیج کہ نا کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس آلویز سی پاکستان تھرو انڈیاز پرزم. دیٹ واز ریئلی بادرنگ می کہ بھائی ہم کس طریقے سے نا ایک وی آر اے ساورن کنٹری. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک اچھا ملک ہے, ایک جنت جیسا ہمارا ملک ہے. ہر ملک میں کچھ نہ کچھ اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. جی. But so what? What do we do to bring Pakistan out of that dilemma? So I met Kamala Harris. I represented Pakistan. I asked her a couple of things basically, and to my surprise, about a week or 10 days later, she had White House issuing 2 statements, which were not issued for a long time, in decades probably. And that truly helped Pakistan and changed me as a person as well. That with a little confidence, you can do a lot. And why not I take the liberty? And with the confidence that I have, why not move forward and start doing something for our beloved country? So this is how all started. Achha, you mentioned about that you met these presidents couple of times, and in fact you have met the top tier of both the parties, چاہے وہ ڈیموکریٹک ہو یا ریپبلکن ہو. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی جو کانورزیشنز ہیں ان کے ساتھ اکثر ہو رہی ہوتی ہیں. بٹ واٹ از دیٹ میجر ڈفرینس جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے ٹاکنگ ٹو اے ڈیموکریٹک ٹاپ ٹیئر ریپرزینٹیو یا ٹاکنگ ٹو اے ریپبلکن ٹاپ ٹیئر ریپرزینٹیو؟ جو ٹاپ ٹیئر وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک کانفیڈنس آپ میں نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکیں. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا تو آل یو ڈو از بیسیکلی کہ یا تو آپ پاکستان کا نام لے رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے یہ پاکستان میں یہ کرنا ہے. American politicians, they think and they believe you are an American. Your vested interest is in USA. How can you just only talk about Pakistan? صحیح. So that is the difference that I brought in. And I always started talking about both countries. لیکن میجر ڈفرینس پارٹیز کے حساب سے اگر میں بات کروں ڈیموکریٹکس اور ریپبلکنس, ان میں آپ کو کیا ڈفرینس نظر آتا ہے جب آپ ان سے بات کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں ہی؟ آر دے ویلکمنگ ٹورڈز یور سجیشنز دونوں پارٹیز, یا آپ کو لگتا ہے تھوڑی سی ہے ریلکٹنٹ ہیں ایکسیپٹ کرنے کے؟ نہیں, آئی تھنک دے آر بوتھ ایکول. اچھا. ریلکٹنسی جو ہے نا وہ اس لیے آتی ہے کہ ہاؤ ڈو یو ریئلی پریزنٹ یور سیلف انڈر وٹ سرکمسٹانسز. اوکے. اگر آپ نے ایک اچھے سرکمسٹانس میں ان سے بات کی ہے, ایک اچھے ماحول میں ان سے بات کی ہے, دے آر ویری ویری اوپن ٹو لسن ٹو یو. اب مسئلہ صرف یہی آ جاتا ہے کہ اب آپ میں کتنا کانفیڈنس اور کس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہو. جی. What if they ask you a question? You should have the knowledge, you should have the confidence to answer their question. تو اپنے آپ کو پریپیئر کر کے جائے. ہمارا یہ ہوتا ہے جی اچھا جی مجھے کسی نے بول دیا کہ یہ آپ نے جا کے کویسچن کرنا ہے and just give us the response what they say. Yes, you get the response, but then they ask you a question again. True. And this is where you really basically lack the confidence. For example, back in, I believe it was 2021 or 2022, President Biden issued a statement against Pakistan. I had the opportunity to meet one of the senators. He's a Democrat senator, Chris Van Hollen. He happened to born in Karachi, or when I went there, I just spoke to him very nicely. And I told him 2 things. I said, have you noticed that there are a lot of people dying in India? A lot of genocide is happening in India. And how do you basically hold Pakistan as a hostage, being a terrorist country? Do you even know
over 200 kilograms of uranium has been captured on the streets of India, where the Indian army doesn't even have the control of that. How do you hold Pakistan hostage again, being one of the dangerous country in the world? Help me understand, what can we do to make sure that Pakistan interests are safeguarded? How do we make sure that we protect the sovereignty of Pakistan? So these were very two sticking points to the senator where he didn't have the answer. But then internally they spoke about it, and ultimately in 2 to 3 days things started happening in the favor of Pakistan. آپ جس ٹائم کی بات کر رہے ہیں آئی اسٹل ریممبر کہ اس ٹائم پہ دا ریلیشنز بٹوین پاکستان اینڈ یو ایس اے ور ناٹ سو گڈ اینڈ ان فیکٹ دیر ور مینی اوکیزنز ان وچ کوششیں کی گئیں بٹ یہ چیزیں نہیں ہوئیں. واٹ آر دا تھنگز دیٹ آر ہیپننگ رائٹ ناؤ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلیشن جو ہے وہ اپنے پیک پر ہیں اینڈ وی ہیو آفٹن سین پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ انڈورسنگ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف. کیا شفٹ ہوا ہے ایسا اس 2-3 سال کے عرصے میں؟ یہ کچھ 2-3 سال کے عرصے میں شفٹ زیادہ نہیں ہوا. ایکچولی جب یہ انڈیا اور پاکستان کی وار ہوئی تو جس طریقے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے ایک ایکشن لیا کہ ہم نے ایک اسلام کو فالو کرتے ہوئے، جو ان کا بھی بلیو ہے اور ہم سب کا بھی بلیو ہے، کہ انڈیا نے تو رات میں حملہ کیا اور پاکستان نے بیسیکلی اس کی جو جوابی کارروائی کی وہ دن میں کی، فجر کی نماز کے بعد کی، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی ہے کہ جو بھی جنگ اسلام میں ہوئی ہیں انہوں نے فجر کے بعد ہی اس کا آغاز کیا ہے. تو میرے خیال میں ایک اللہ تعالیٰ کی بھی ایک ہیلپ تھی، لیکن جو کریج تھی، جو ایک ڈیسیژن تھا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا، اٹ ٹرولی سیٹ دا ٹون کہ بھائی وی آر اے ویری ساورن کنٹری، وی مین پیس. اب پیس کو لیتے ہوئے بھی انہوں نے جو 7 جہاز گرائے، they had over 20 planes on target, but they didn't. They sent us very strong message that we are a very peaceful country and we mean peace. This is a shift that truly started striking not only the US President Trump, but in the entire world. That jo Pakistan do walk the talk. Whatever they say, they mean it. And this truly started shifting everything. اچھا تنویر بھائی، اف یو ٹاک اباؤٹ یور پرسپیکٹو پرٹیکولرلی، تو آپ کو ایسا کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو پاور تھی اس کا آئیڈیا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یو ایس اے کو نہ ہو؟ یہ سڈن ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ دے ہیو بین آنرنگ اینڈ دے ہیو بین کمپلیمنٹنگ اور دے ہیو بین کمپلیمنٹنگ دا آرمڈ سرفیسز ایز ویل، کہ وہ ٹیررزم کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے پاکستان از ورکنگ ٹو ایلیمنیٹ ٹیررزم، لیکن اب جو ہے اس کو ایکنالج کیا جا رہا ہے ایک سرٹن لیول کے اوپر، جو کہ ریکگنائز ہو رہی ہے چیز، جبکہ قربانیاں تو پہلے بھی دی جا رہی تھیں پاکستان کے اندر، کام پہلے بھی ہو رہا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اوپر؟ تو جو شفٹ آئی ہے نا، جو پاکستان انڈیا کی وار ہوئی ہے، تو 7 جہاز گرائے جبکہ 20 ٹارگٹ پہ تھے. تو یہ جو میسج آیا اس پہ، وہ میسج بیسیکلی یہی آیا کہ ہم ایک پیسفل کنٹری ہیں. اب یو ایس اس کو دیکھ رہا ہے یا دوسرے جو بھی کنٹریز ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اتنی ایبلٹی ہمیں شاید پتہ نہیں تھی، لیکن اب ایک اتنی ایبلٹی آ گئی ہے، تو اس کو لے کے نا وہ سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کہ پاکستان جو ہے نا اس چیز کو مانتا ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایسکلیٹ وار، وی آر اے پیسفل نیشن اینڈ وی وانٹ دا پیس. وہ ایک ریکگنیشن جو ہے نا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو مل رہی ہے کہ ہاؤ پیسفل ہی از. تو اس چیز کو لے کے نا جو وہ ریکگنیشن بار بار جو ملتی ہے، جس طرح بھی تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل صاحب کی یا پرائم منسٹر شہباز شریف کی تعریف پہ تعریف کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایک انڈیا کو ایک میسج بھی دیتے ہیں کہ دیکھو ہماری وجہ سے یہ جو وار ہے وہ نہیں آگے بڑھی، لہٰذا آپ کچھ ایسے اسٹیپس کریں کہ جس طریقے سے پاکستان یہ اسٹیپس لے رہا ہے کہ ہم ایک پرامن کنٹری ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، آپ بھی امن سے رہیں اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے دیں، جو کہ انڈیا بالکل سمجھ نہیں پا رہا ابھی تک. اچھا تنویر بھائی، ون آف دا تھنگس دیٹ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو نو اباؤٹ از ڈیورنگ دس ہول ٹائم آپ کا جو مین فوکس تھا وہ بزنس پہ رہا ہے، ابھی بھی ہے، لیکن پاکستان کے اندر وین یو اسٹارٹ گیٹنگ وائرل
and we have often seen there were trends made under your name, and we have seen certain of your videos जो कि शायद different pages पे upload होती हैं, reaching millions of views. आपको ऐसा क्या लगा, क्या चीज़ हुई है? It was that कि आपकी जब इमरान खान से मुलाकात हुई थी उसके बाद से ये हुआ, या आपकी जो स्टेटमेंट्स थी उसको लोगों ने जो है स्प्रेड आउट करना शुरू किया? व्हाट वाज दैट वन थिंग जिसकी वजह से आपको लगता है ये चीज़ें स्टार्ट हुई? देखिए, ये जो मेरी जो खान के साथ मुलाकातें थी वो तो 2024 में थी, तो चीज़ें जो ज़्यादा वायरल होनी शुरू हुई वो 2025 के एंड में ज़्यादा आके, तकरीबन एट द एंड ऑफ द थर्ड क्वार्टर के एंड में, और बिल्कुल लास्ट क्वार्टर सितंबर और अक्टूबर में ज़्यादा वायरल शुरू हुई. I think people started looking at the statements that I was making. First, they didn't believe. क्योंकि the things that you said earlier, वो वाली जो चीज़ें हैं वो अब वायरल हो रही थी, and of course as you have mentioned कि वो चीज़ें आप पहले बोल चुके थे जो कि अब रियलिटी में हो रही थी. देखिए, उस वक्त यही हुआ था कि no one really wanted to believe कि यार ये तनवीर कौन है, हम इसको इतना जानते नहीं हैं, ये किस तरीके से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके बात कर रहा है. So no one really had the confidence to believe me. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो मैंने वो प्रेडिक्शंस की, जो बातें मैंने की, वो आहिस्ता आहिस्ता वही सच होनी शुरू हो गई. एंड देन पीपल दे स्टार्टेड रिलेइंग इट कि नो व्हाट, ये तनवीर ने उस वक्त ये बोला था. फिर जो मैंने स्टेटमेंट्स बोली, जो मैंने वर्ड्स बोले, वो वायरल होने शुरू हो गए. वो मेन स्ट्रीम मीडिया ने वो जो है ना वो चीज़ें पिक करनी शुरू कर दी. And I think this is how it became more and more viral. All of these things that you have mentioned so far make sense. लेकिन हमने एक और चीज़ भी देखी कि एक पॉडकास्ट में आप बैठे एंड उसके बाद एक सीरीज़ स्टार्ट हुई पॉडकास्ट की. Was it on purpose? कोई आपकी टीम प्लान आउट कर रही थी या आपको लोग रीच आउट कर रहे थे? बिकॉज यू हैव बीन सिटिंग ऑन पॉडकास्ट जो कि पाकिस्तान में भी हो रही थी एंड पाकिस्तान के बाहर भी, चाहे वो यूएस के अंदर भी हों, आप उसके ऊपर भी बैठ रहे थे. एंड कुछ आप ऐसे पॉडकास्टर्स के साथ भी बैठे हैं जिनको आप शायद सज़ाएं हो गई हैं या होने लगी हैं, और बड़े कंट्रोवर्शियल जो है वो जर्नलिस्ट रहे हैं और अपने व्लॉग्स की वजह से भी पहचाने जाते हैं. सो व्हाट वाज दैट शिफ्ट? आप दोनों पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से देख रहे थे? क्योंकि हमने देखा है कि अगर कोई एक पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करता है तो वो उसी डायलेक्ट या उसी माइंडसेट के लोगों के साथ बैठ रहा होता है. बट यू वर सिटिंग इन बोथ ऑफ द पॉडकास्ट, अगेंस्ट वालों के साथ भी और फॉर वालों के साथ भी जो करंट गवर्नमेंट के साथ. देखिए, मेरे लिए ना कोई अगेंस्ट है ना कोई फॉर है. मेरे लिए सिर्फ पाकिस्तान है. बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि पाकिस्तान इज़ अबव एवरीबॉडी. ओके, एवरीवन एल्स कम्स आफ्टर इट. तो जब आपके जहन में ये है कि ये पाकिस्तान इज़ अबव एवरीबॉडी, तो कौन किसके साथ है, कौन क्या करना चाह रहा है. मेरे से किसी ने अगर कोई बात की है कि भाई मुझे आपके साथ बैठ के ना ये बात करनी है, तो आई एम ओपन टू एवरीबॉडी. ओके, एज लॉन्ग एज दे मेंटेन द डिग्निटी एंड द रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान इज़ अबव एवरीबॉडी, आई एम ओपन टू एवरीबॉडी. बट अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ दोज पीपल दे टुक मी इन अ रॉन्ग वे. और एक साहब ने बेसिकली पूरा प्लान किया कि हम किस तरीके से तनवीर को पॉडकास्ट में लेके आएंगे और इसको बेसिकली हम गंदा करेंगे या रगड़ देंगे. ओके, पर अनफॉर्चुनेटली वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से ना एकदम मेरे जहन में आया कि आई डोंट वांट हिम टू डू द रिकॉर्डिंग. तो मैंने उनको बोल दिया भाई आप लाइव जाएंगे, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न आई विल सिट विद यू. ही एग्रीड बट ही डिडंट एक्सपेक्ट कि भाई वो थोड़ा सा ना उसके अगेंस्ट ही चला जाएगा. सो फ्रॉम द गेट गो, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन उसे जैसे ही किया, I mean, he wanted to ask me a question जो उन्होंने मुझसे पूछा वो इतना अटैकिंग था, तो मुझे उसका जवाब भी उसके तरीके से देना था. And he couldn't settle it. After like 45 minutes, he said कि हम जो है ना इसके 2-3 एपिसोड बाद में भी होंगे, हम दोबारा शाम को भी लाइव जाएंगे. But then he didn't have the courage. अच्छा, do you think whenever these podcasts happen, तो इसके पीछे कोई एजेंडा होता है कि आपको अगर उन्होंने जैसे आपने किया कि दे डायरेक्टली स्टार्टेड फ्रॉम एन अटैकिंग टोन, या एक वो था कि सब एक बिल्कुल ही आपके जो है ना ऑप्रेस कर देना है किसी को, तो डू यू थिंक ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोग कह रहे होते हैं, या यू थिंक देयर आर टीम्स बिहाइंड इट, या उनको नरेटिव दिया जाता है इस तरह का व्हेन पीपल आर डूइंग दैट? ये जो पॉडकास्टर्स है ना, आई एम ग्लैड, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया. जो पॉडकास्टर्स है ना, इनका एक अपना नरेटिव है. इनका एक अपना माइंडसेट है. ओके, इनका जो एक एक्सपीरियंस है ना, वो उन लोगों के साथ है जिनकी एक प्रोफाइल इस तरह की कंट्रोवर्शियल शुरू से रही है. ठीक है.
اللہ کا شکر ہے میری کوئی اس طرح کی پروفائل نہیں ہے کہ جو ایک کاؤنٹروورشل ہے. جی. تو دے آر ناٹ یوز ٹو آف ہیونگ سم بلنٹ آنسرس یا اسٹریٹ اپ آنیسٹ آنسرس. اس چیز کو لے کے فار ایگزامپل میں ابھی کسی کا نام نہیں لوں گا, تو مجھ سے نا ایک کویشچن کیا گیا, کویشچن سے زیادہ مجھے کچھ ویڈیوز دکھائی گئی. ویڈیوز جب دکھائیں تو میں نے پہلی ویڈیو دیکھی تو میں آنسر کرنے لگا, تو کہتے ہیں نہیں جی ابھی میرا کویشچن نہیں آیا, آپ کیوں اس کا جواب دینے لگے ہیں. اچھا. 3 ویڈیوز دکھائیں, پھر 2 اسٹیٹمنٹس پڑھیں, اب کہتے ہیں جی اب آپ آنسر دیں. تو میرا ان کو بیسیکلی آنسر یہی تھا کہ بھائی آپ نے پوری عمر جرنلزم میں گزاری, آپ جرنلسٹ ہیں, اب مجھے یہ بتائیں میں آپ کو کس چیز کا کویشچن کا آنسر دوں. یہ تو جس بندے کی آپ مجھے ویڈیو دکھا رہے ہیں آپ ان سے جا کے پوچھیں, کیونکہ وہ آپ نے جو 3 ویڈیوز دکھائی ہیں وہ تینوں کی 3 ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس ہیں, وہ آپس میں نہیں مل رہی, تو میں کس چیز کا آپ کو جواب دوں. سو دے آر ناٹ ایکسپیکٹنگ ٹو ہیو دس کائنڈ آف اے ویری بلنٹ اینڈ اسٹریٹ فارورڈ آنسر. اب اس میں میرا کیا قصور ہے. اچھا تنویر بھائی, یو آر ناٹ یور سیلف اے پولیٹیشین ایز آف ناؤ, لیکن اگر ہم بات کریں جب آپ ان پوڈ کاسٹرس کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا ان جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو آپ نے ان سے بھی کچھ چیزیں سیکھی ہیں یا آپ کو بھی اب آ گیا ہے کہ کس طرح جواب دینا ہے, بات کرنی ہے, اینڈ ٹیمپر کنٹرول کرنا جیسے اکثر لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اینڈ اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ انٹائز کرتے ہیں کسی کو کہ وہ جو ہے غصے میں آ جائے, پھٹ جائیں. دیٹس ہاؤ سم پیپل گیٹ ویوز ایز ویل. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ مائی بگیسٹ ٹیک آن اٹ از کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا نا کہ ان کی جو پروفائل ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی ہوتی ہے کاؤنٹروورشل ٹائپ کی نا. تو جو پوڈ کاسٹرز ہیں یا جرنلسٹ ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کا ویک پوائنٹ کیا ہے. سو دے پش دوز ویک برڈنس, اور تاکہ ان کو تھوڑا سا وہ اشتعال سا آ جائے یا کوئی غصہ آ جائے, تو اس غصے میں آ کے نا پھر وہ اپنا ایک نریٹو بھول جاتے ہیں کہ میں کس وجہ سے ادھر آیا ہوں. میرے پاس جب بھی کوئی بات کرتا ہے, کوئی کویشچن کرتا ہے, فار ایگزامپل یو آر آسکنگ می, آئی ایم ویری سمپل, جو بھی آنسر ہے میں نے ایک سچ ہی بولنا ہے. اب سچ بولنے کے لیے نا آپ کی اسٹیٹمنٹ ایک ہی ہوتی ہے. جب آپ ایک چیز کو بار بار کوئی دوسرے طریقے سے بول رہے ہیں یا کوئی تیسرے طریقے سے بول رہے ہیں, پھر بیٹھ رہے ہیں چوتھے طریقے سے بول رہے ہیں, آپ کو خود نہیں پتا ہوتا میں نے بات کیا کی ہے. اینڈ دین سم ون ریئلی اسمارٹ جرنلسٹ اسٹرائکس یو, دس از ویئر یو لوز یور ٹیمپر. اچھا تنویر بھائی, اسی سے کنیکٹڈ ایک کویشچن ہے, اینڈ وی آر فرام دا ڈیجیٹل فیلڈ, سو آر ٹیم اینالائز یور انٹائر سوشل میڈیا, اینڈ ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ اس طرح کے کسی بھی کانٹروورشل تو نہیں کہیں گے بٹ پیپل جن کے ویوز اچھے ہیں وہ آر ولاگرز ایز ویل, اینڈ وہ ڈیلی کچھ نہ کچھ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, نیوز لا رہے ہوتے ہیں, جب آپ ان کے ساتھ یا ان کی کسی چیز کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں, کامنٹ کرتے ہیں یا ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں, آپ کے اپنے سوشل میڈیا بڑا بیک لیش ہوتا ہے, نیگیٹو فیڈ بیکس آ رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو کامنٹ سیکشن بند بھی کرنا پڑ جاتا ہے, ایک ہم نے یہ بھی چیز دیکھی. واٹ از دیٹ ون ریزن آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو لائک روکنے کے لیے کیا جاتا ہے, اینڈ واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ کیونکہ اگین یو آر ناٹ اے پولیٹیشین, یو آر ناٹ ہیئر ٹو ریسیو آل دیٹ نیگیٹو انرجی فرام دا کراؤڈ. کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ میں اس طریقے سے دیکھوں کہ سچائی کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں تو آتی ہیں. تو یہ جو ویلاگرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آج تک پاکستان کی ڈویژن میں نا بہت بڑا رول پلے کیا. ہمیشہ جھوٹ, روزانہ 2 3 پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, جو صبح پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں شام کا اس کے ساتھ کوئی مل نہیں رہا. کوئی ان کی جو 3 دن پہلے کی جو پوڈ کاسٹ ہے جی وہ اتنے وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے, یہ ہو جائے گا, لوگوں کو اتنا اس رفٹ میں لے کے آ جاتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے آج تک کوئی چیز وہ ہوئی نہیں ہے. میرا ان کو صرف یہی چیلنج ہوتا ہے کہ بھائی آپ یہ جو چیزیں کر رہے ہو, اگر آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے مجھے بتاؤ, میں لیڈ کرتا ہوں, I'll take the lead, give me a solution, follow me and let's work together with the betterment of Pakistan. Why do you want to work against Pakistan? جب یہ چیز ان کا تو ایک موٹیو یہ ہے کہ بھئی ہم نے تو پیسہ بنانا, جتنا ہم جھوٹ بولیں گے, جتنا ہم اپنی پاک فوج کے بارے میں غلط بیانی کریں گے, غلط بولیں گے, ان کے ویوز زیادہ آئیں گے, کیونکہ ایک پبلک سینٹیمنٹ اس طرح کے ہو چکے ہیں پاکستان میں. تو وہ اپنے ویوز کے چکر میں, پیسے بنانے کے چکر میں ہوتا ہے. تو میرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اویئرنیس لے کے آنا. صحیح. کہ جو But it doesn't affect you. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ میرا ایک موٹیو یہی ہے کہ
لائک واٹ یو سیڈ آئی ایم ناٹ اے پالیٹیشین. تو میرا موٹیو یہی ہے کہ میں نے اگر کچھ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اس مقام پہ لے کے آیا تھا, اگر میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں, اپنے ملک کے لیے کچھ خدمت کر سکوں, کوئی اچھا کام کر سکوں, تو یہ رکاوٹیں آئیں گی, آتی رہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, آپ نے کبھی یہ ریئلائز کیا ہے کہ یو آر آلریڈی بلڈنگ اسکولز اوور دیئر, یو آر آلریڈی ہیلپنگ ان مینی ایکٹیویٹیز ہیپننگ ان پاکستان, چاہے وہ سامنے نظر آ رہی ہوں یا نہیں آ رہی ہوں, آپ کبھی سوچتے ہیں کہ پالیٹکس سے ہٹ کے مجھے یہ کرتے رہنا چاہیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ پالیٹکس میں انوالو ہو کے یا پالیٹیشینس کے ساتھ انوالو ہو کے ہی چینج آ سکتا ہے کسی بھی چیز کے اندر؟ اٹس اے کمبینیشن آف ایوری تھنگ عزیر بھائی. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی میں یہ پالیٹکس میں آ کے یہ کر سکتا ہوں یا میں فلانتھرپی میں یہ کر سکتا ہوں. دا بیسٹ تھنگ از دا فلانتھرپی, کہ آپ جو ہے نا لوگوں کی خدمت کریں, لوگوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کرتے رہیں. اب مسئلہ سب سے بڑا یہ آ جاتا ہے لیک آف ایجوکیشن ان پاکستان. ایجوکیشن پہ میں کام کر رہا ہوں, ہیلتھ سیکٹر میں بھی کام کرتا رہتا ہوں. مجھے جو چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے میں نے ایک شعور جو ہے جی, جو کہ پاکستان میں یہ ہو چکا ہے جی کہ ہمیں جو شعور آیا ہے وہ خان صاحب نے دیا ہے. تو میرا ان کو یہ چیلنج ہوتا ہے, یہ کیسا شعور ہے کہ آپ سچ کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. یہ کیسا شعور ہے کہ اگر ایک آدمی آج ایک بات کر رہا ہے, وہی بات ایک ہفتے کے بعد اس کے اپوزٹ کر رہا ہے, اور آپ دونوں کو وہی مان رہے ہو کہ یہی سچ بول رہا ہے. یہ کیسا شعور ہے؟ تو میں اس شعور کے خلاف جو ہے نا وہ بات کرتا ہوں, ایک اویئرنیس لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں ریالٹی کو چیک کریں. اسلام میں بھی یہی ہے کہ ہمیں بات کرنے سے پہلے, کچھ بھی بات کرنے کے لیے ہمارے پاس نالج ہونا چاہیے, ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے. جی, فرض کریں میں نے آج ایک چیز بولی ہے کہ جی میں یہ جو ہے نا اچھا کام کرنے جا رہا ہوں, مجھے خوشی ہوگی کہ لوگ مجھے چیلنج کریں مہینے کے بعد کہ تنویر صاحب آپ نے یہ بولا تھا, وہ آپ نے کیا نہیں, اب آپ دوسری طرف چل پڑے ہو. ٹرو. دس از دی اویئرنیس دیٹ وی نیڈ ٹو میک شیور. یہ شعور ہوتا ہے کہ آپ کی جو آپ کو ایک اکاؤنٹیبل کریں نا, آپ کی ایک اکاؤنٹیبلٹی جو خود کی ہو. اب آپ کی خود کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, آپ اسٹیٹمنٹ پہ اسٹیٹمنٹ چینج کیے جا رہے ہیں, اور لوگ جو ہے نا بیسیکلی جاہلوں کی طرح آپ کو فالو کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک دس از ویئر وی آل نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر ٹو میک اے ڈفرنس فار پاکستان. تنویر, آپ نے مینشن کیا شعور کے بارے میں, اینڈ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کل کے ٹائم کے اوپر, کیونکہ کبھی کبھار آپ کو خود انالیسس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. کبھی کبھار آپ بالکل ہی کسی کے کہنے پہ کوئی بات شروع نہیں کر دیتے ہیں, اینڈ خاص طور سے اب جو اے آئی کا ٹائم ہے, اینڈ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فالس نریٹو جو ہے وہ زیادہ جلدی اسپریڈ ہو جاتا ہے کمپیئر ٹو دا ایکچوئل تھنگ دیٹ از ہیپننگ. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ اینڈ یہ جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے, آپ جس پارٹی کی بات کریں, آپ کو کیا لگتا ہے کس جگہ پہ یہ لیک کر رہی ہے ابھی اس ٹائم کے اوپر؟ دیکھیں, جب آپ اے آئی کی بات کرتے ہیں نا, بات وہی آ جاتی ہے کہ اس میں سچائی کتنی ہے. اگر ایک چیز جو ہے سوشل میڈیا پہ صرف گردش کر رہی ہے اور اس کا آپ کا مین اسٹریم میڈیا پہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی نیوز میں وہ چیز ہی نہیں آ رہی ہے, تو اس کا کوئی سدھے باب ہے ہی نہیں ہے. کوئی سر, نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. تو ہم کیوں اس چیز پہ بلیو کریں؟ اب وہی چیز جو ہے نا 10 جگہوں پہ ڈفرینٹ طریقے سے آ رہی ہے. بھائی اگر ایک بات ہے, آپ کا نریٹو ایک ہے, تو چاہے 10 جرنلسٹ ہیں, 10 ویلاگرز ہیں, بات ایک ہونی چاہیے نا. بٹ انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے, وہ نریٹو بھی نہیں ایک ہوتا. ایک ہی دن میں 10 آدمی ویلاگ کر رہے ہیں اور ان کی بات آپس میں ملی نہیں ہوتی. ہر آدمی نے ایک کو فالو کیا ہوا ہے, وہ اسی کو دیکھ رہا ہے بس, لیکن مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں دیکھ رہا. تو میری ریکویسٹ سب سے یہی ہوتی ہے کہ آپ اگر 10 ویلاگرز ہیں, 2-3 کو دیکھیں, سمجھیں کون سچ بول رہا ہے. مین اسٹریم میڈیا پہ آ کے بات دیکھیں کہ مین اسٹریم میڈیا کیا کہہ رہا ہے, دین یو اینالائز اینڈ فالو اکارڈنگلی. اچھا, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں جیسے مین اسٹریم میڈیا ہے, یہ شاید اربن ایریاز میں تو اویلیبل ہو لوگوں کے لیے, لیکن جو رورل ایریاز ہیں پاکستان کے, جس میں شاید ٹی وی نہیں پہنچا ہے لیکن وہاں پہ ٹک ٹاک پہنچ گیا ہے, یا وہاں پہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ پہنچ جاتی ہیں, یہ کافی زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں, کیونکہ ان کے پاس اگر کوئی اے آئی جنریٹڈ ویڈیو پہنچ رہی ہے جس میں کسی پارٹی کا لیڈر ہی
ایک ایسی چیز بول رہا ہے جو شاید بلس فیمس بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جس سے شاید سیکٹیرین وائلنس کا بھی خدشہ ہو. یہ والی چیزیں آپ کو کیسی لگتی ہیں ہوتی ہوئی؟ دیکھیے یہ چیز پاکستان کے لیے, نہ صرف پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے لیے نا کافی خطرناک ہے. اگر وہاں پہ ٹک ٹاک ہے, انسٹا ہے, فیس بک ہے, تو یوٹیوب بھی ہے. جو آپ کے مین اسٹریم میڈیا کی ویڈیوز ہیں وہ بھی تو اپلوڈ ہوتی ہیں جی, وہ کیوں نہیں اس کو کنفرنٹ کرتے؟ صحیح. صرف ایک بیڑ چال ہے ہم لوگوں میں. پاکستان ہے یہ سب کانٹیننٹ ہے نا, یہاں پہ جس کو ہم بیڑ چال کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے فالو کیا ہوا ہے, سبھی اسی کو فالو کر رہے ہیں. True. اسی چیز کو لے کے جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے نا, اس میں اتنی زیادہ خامیاں ہیں کہ جس کو ہمیں پورا کرتے کرتے بھی نا شاید اگلے 10-15 سال لگ جائیں گے. لیکن لوگوں کو یہ چاہیے کہ بار بار مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھیں, اپنی عقل بھی تو یوز کریں. 2-3 لوگوں کو دیکھ لیں, مین اسٹریم میڈیا پہ بھی 2-3 جرنلسٹ کو دیکھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے جی ایک صاحب کو فالو کیا اور آپ اسی کو کرتے جا رہے ہیں. جی, تو جب آپ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہی ہوتا ہے نا, 2-3 لوگوں کو دیکھیں گے. مین اسٹریم میڈیا پہ کیا ہوتا ہے, الفاظ ڈفرینٹ ہے, جی, نریٹو ایک ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ نریٹو بھی ایک نہیں ہے, الفاظ بھی نہیں ہے. اور کیوں؟ وہ ہر چیز جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ جھوٹ پہ مبنی ہے. صحیح. اب آ جاتے ہیں ہم پولیٹیکل پارٹیز پہ یا پولیٹیکل لیڈرز پہ. دیکھیں پالیٹکس جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جو پاور میں ہے اس نے ایک اپنا نریٹو ہے. جو اپوزیشن ہے ان کا کام یہ ہے کہ آپ جو گورننگ پارٹی ہے اس کو چیلنج کریں, ان کے ڈیسیژن کو چیلنج کریں, بیکاز یو آر الیکٹڈ پیپل. Absolutely. Instead, if you decide to go towards the violence, is that good for the country? آپ تو بلیک میلنگ پہ آ جاتے ہو, آپ ایک دھمکیاں دینی شروع کر دیتے ہو, بھائی ہماری بات نہیں مانیں گئی تو ہم یہ فلاں پروٹیسٹ کریں گے, آج ہم جی نا وہاں پہ احتجاج کریں گے. او بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جب آپ پاور میں ہیں تو آپ اس وقت روکتے ہیں کہ بھائی یہ پروٹیسٹ نہیں کرو, بیکاز یو آر بلیک میلنگ اسٹیٹ اینڈ ریٹ آف اسٹیٹ از ایکسیکیوٹیڈ. لیکن جب آپ پاور میں نہیں ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ فریڈم آف اسپیچ ہے. تو یہ جو ہپوکریسی ہے نا یہ چھوڑے, لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ایک وائلنس ہے وہ کب تک اسٹیٹ برداشت کرے گی. اچھا تنویر بھائی, لیٹس ٹاک اباؤٹ سم پولیٹیکل پارٹیز. ہم مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی بات نہیں کر رہے, لیکن ابھی ہمیں پچھلے کچھ 6 مہینے 1 سال کے اندر ہمیں کچھ نئی پولیٹیکل پارٹیز آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں جو شاید کنٹیسٹ بھی کریں گے اپنے الیکشنز کے اندر, جو نئے جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو کچھ نام بھی بتاؤں گا اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے نام لوں گا. آپ بتائیے واٹ فیوچر ڈو یو سی فار دیز پارٹیز. سب سے پہلے تو ریحام خان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے, آئی گیس اٹس پاکستان ریپبلک پارٹی اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں اس کا؟ دیکھیے before it becomes better it gets worse. Okay. So unfortunately ہمارا جو political system ہے نا, it is in that phase that it is going to get better and better. I strongly believe that we have hit the bottom right now. اب یہ جو نئی پارٹیز آ رہی ہیں, نئے چہرے آ رہے ہیں, ان کو یہ پتا ہے کہ جی اگر ہم کسی کے ساتھ affiliate ہوتے ہیں then we don't have that much of a future. Okay. So why not start with a new party? Even though we get maybe 1 or 2 seats, at least we will start making our name. And this is how even PTI started. It started with one seat. Yeah. And look where they are today. And I think this is the right thing. As far as Reham Khan's future is, I don't see it. Okay. لیکن انہوں نے کچھ اپنی ریسنٹ ویڈیوز کے اندر بہت زیادہ کراچی کے جو حالات ہیں یا سندھ کے اسپیشلی ان کے اوپر جو ویڈیوز بنائی ہیں وہ کافی زیادہ ان کو ویوز بھی مل رہے ہیں, اینڈ پیپل آر لائکنگ اٹ ایز ویل. وہ پرابلمز آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں اپنے پارٹی چینل کے تھرو آج کل. تو آئی وش ہر آل دا بیسٹ. اوکے, اگر ان کو لائکس مل رہے ہیں دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ان کو ووٹ بھی ملیں گے. ایبسلیوٹلی. کافی ساروں کو لائکس اتنے ملتے رہتے ہیں, بٹ وین اٹ کمز ٹو دا ووٹنگ اٹ گوز دی اپوزٹ. اوکے. اینکر اقرار الحسن, ہی از فرام پاکستان ایز ویل, جرنلسٹ ہیں, اپنی پولیٹیکل پارٹی لانچ کرنا چاہ رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ I think he has a good feel. He knows exactly what he's talking about. He has that
करिश्मा कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं. So Okay. he may have a good future. Okay, Jawad Ahmed's Barabari Party, former singer from Pakistan. I don't see it. वो काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं. अब उनको ना सिर्फ एक चीज़ मिली हुई है कि जी हमने पीटीआई को या खान साहब को क्रिटिसाइज़ करना है और यही मेरा फ्यूचर है. बात वही आ गई है कि अगर पीटीआई जो है ना वो वायलेंस की तरफ जा रही है, ये उनके अगेंस्ट जाके ना उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं. भाई क्रिटिसिज्म छोड़ो, आपके पास एक अगर अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो. Create even another opportunity, but instead of creating or availing an opportunity, he continued to criticize. I don't see he has a future. Okay, and Aleem Khan's and Jahangir Tareen's अगर वो combine करके कोई पार्टी को लेके चलते हैं या दोनों अपनी अलग अलग पार्टीज बनाते हैं, देखिए, किस तरह आप देखते हैं? I don't know about Jahangir Tareen, but Aleem Khan has a very solid name in Pakistan politics. I strongly believe he can definitely do well, and he is very intelligent and very intellectual person. Okay, उनको पंजाब या साउथ पंजाब में आप ये देख रहे हैं? It all depends कि ना अगर ये provinces बनते हैं, which I am in a huge favor कि पंजाब में 3 या 4 provinces होने चाहिए, सिंध में जो है ना 2-3 होने चाहिए, बलूचिस्तान में 3-4 होने चाहिए, KPK में होने चाहिए. Because think about it, ये जो 4 provinces है जब से पाकिस्तान बना है उसी वक्त से है. पाकिस्तान की उस वक्त पॉपुलेशन क्या थी, आज कितनी पॉपुलेशन है. सो इट इज़ वेरी हार्ड टू सर्व people of Pakistan with these limited resources. But if we have more provinces, more people will come. There will be a lot more governing bodies, and this is how you can definitely make an impact in Pakistan politics. Okay, last वकार ज़का with technology movement पाकिस्तान, जो कि बात कर रहे हैं किस तरह एक इंडिविजुअल जो है पैसे कमा सकता है एंड लाइवलीहुड अर्न कर सकता है डिजिटल मेथड्स के थ्रू. I think among everybody that you named, and even there are few the people that you have not named, Waqar Zaka is probably the most educated and intellectual person. Okay. Not only he is a good businessman, but he has a good eye on the technology as well. If I recall it, back in 2013 or 14, he started predicting about cryptocurrency in Pakistan, but unfortunately no one took him serious. जी. Just like people didn't take me serious back in 2024. But In at fact, the वकार end, की तो FIR पुलिस रिपोर्ट्स भी हो गई थी क्रिप्टो के टाइम जब and उन्होंने I किया था. feel really bad for a person who's that educated and who's that intellectual. On top of that, he had that future predictions कि भाई ये अगर हम पाकिस्तान को लेके क्रिप्टो को लेके इस तरीके से चलते हैं. सो कैन यू इमेजिन कि अगर वो 2013-14 में जो उन्होंने चीज़ें लॉन्च की थी, अगर वो 2018-19 में वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं और आज पाकिस्तान कहाँ पे होता. एटलीस्ट उसका जो डेट है वही मेरा ख्याल है रेशो वो कम हो चुका होता. एंड दैट इज़ द रीज़न आई स्ट्रांगली बिलीव कि इफ वकार ज़का कम्स and I know he has launched his party as well, I think he has a good future. He can definitely make an impact. And I guess he is in London because of that, क्योंकि लंदन से मैंने अक्सर देखा है इस तरह की मूवमेंट्स का आगाज़ होता है. All the best to वकार ज़का, and in fact we have raised some very important points जो कि definitely लोगों के लिए बड़े important होंगे देखने के लिए भी. Let's move to the other part of this podcast. टॉकिंग अबाउट रेमिटेंसेज एंड डोनेशंस. हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड रेमिटेंसेज अभी रिसीव हुई हैं एंड उसके साथ साथ डोनेशंस भी दुनिया भर से पाकिस्तान को आ रहे होते हैं. बीइंग अ डोनर योरसेल्फ, मैंने एक पैटर्न नोट किया है आपके डोनेशंस ड्राइव में कि आप जिसको भी सपोर्ट करते हैं आप मेक श्योर करते हैं कि वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो कि वो सेल्फ सस्टेनेबल हो या कुछ अरसे बाद वो अपने आप को सपोर्ट कर रहा हो. व्हाट इज़ दैट आइडिया बिहाइंड? फिर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ इस क्वेश्चन के. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि जो वो पाकिस्तान के लिए इतनी कंट्रीब्यूशन करते हैं. जो रेमिटेंसेस आती हैं जी, उससे पाकिस्तान की बड़ी हेल्प होती है. और अगर आज पाकिस्तान इस लेवल पे खड़ा है कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर इतना ब्राइट हो रहा है, पाकिस्तान एक डिफ़ॉल्ट हो रहा था आज से 2-2.5 साल पहले, उस डिफ़ॉल्ट से बाहर निकल के आया, तो ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये उनकी मेहरबानी है और मैं आज दिल से उनका शुक्रिया दोबारा अदा करता हूँ. और उनसे ये अपील करता हूँ कि वो जो रेमिटेंसेस है ना वो इससे भी ज़्यादा मेहनत करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंस भेजते रहें. यही एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है, ये भी एक फिलांथ्रपी है. अगर आप देखें अपने मुल्क को लेके कि जो रेमिटेंसेस भेजते हैं
اس سے پاکستان کی کتنی ہیلپ ہوتی ہے. ایز فار ایز مائی ریسرچ از وائی از اٹ امپورٹنٹ, اٹس اونلی ون ریزن. God forbid if something happened to me. I don't want those projects to die down the moment I die. Okay. This is very, very important. Not many people try to understand that. They only think about just donating it and then be done with it. But they don't even think about it. That you have donated this one, you continue to donate. But why don't you just make one lump sum and come... You have planted a seed basically, نا. اب اس کی آپ ٹیک کیئر ہی نہیں کر رہے ہیں. اب اس کی ٹیک کیئر ہی نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ نہ آپ اس کو پانی دے رہے ہیں, نہ فرٹیلائز دے رہے ہیں, تو کیا ہوگا؟ وہ سال 2 سال میں وہی پودا ختم ہو جاتا ہے. میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک پودا لگایا نا تو اس کی پوری ٹیک کیئر ہونی چاہیے ٹل اٹ اسٹارٹس بیئرنگ دا فروٹ. اسی چیز کو لے کے اگر میں نے وہ ڈائلسس سینٹر بنایا یا کوئی کالجز بنایا یا یہ جو انڈر دی SIFC پروگرام جی بائی فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر صاحب, یہ نس کا جو میں نے پلان کیا تھا اس میں ڈونیشن دینے کا ایک ہی مقصد تھا. آئی ڈیڈ لاٹ آف ریسرچ. دوسری بھی یونیورسٹیز کے پاس میں گیا تھا and I asked them, I want to do some sort of a sustainable model. Why don't we just make an endowment fund? But everyone was so apprehensive. Just give us the donation. We will build this, we'll do this, we'll do that. ہمارے اتنے expenses ہوتے ہیں. I'm not interested on that. جی کہ بھائی آپ کے کتنے ایکسپینسز ہیں, وہ تو چلتے ہی رہیں گے آپ کے. نو ون کین اسٹاپ دیٹ. آئی ایم مور انٹرسٹیڈ اباؤٹ اٹ کہ بھائی اگر میں یہ ایک پروجیکٹ کیا, what is the outcome? میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی ہوتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں آج میں کسی کے لیے کر رہا ہوں, میری بھی کسی نے ہیلپ کی ہے. آج میں کسی کے لیے اگر ہیلپ کرتا ہوں اس کا جو پھل مجھے ملنا ہے وہ 20-25 سال کے بعد ملنا ہے. بچہ اپنی لائف میں بزی ہوگا, شادی ہوگی, اس کے بچے ہوں گے, ہی سیٹل ڈاؤن ان ہز لائف. اب what if one of those student every year صرف ایک آ جائے, جی اگر وہ 400 اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہو رہے ہیں میرے ایک انڈومنٹ فنڈ سے, ایک اسٹوڈنٹ اگر 20-22 سال کے بعد نکلے جو تنویر کی طرح سوچے کہ یار کسی نے میری ہیلپ کی تھی and I want to contribute and I want to help somebody else too, تو یہ ایک مشروم کی طرح ہم پھیلیں گے. اوکے تو یہ چیز ہوتی ہے میری. اچھا تنویر بھائی, یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی, لیکن اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی ٹیم سے ہماری ٹیم بات کر رہی تھی, انہوں نے بتایا کہ ان کو دے آفٹن ریسیو ریکویسٹ کہ ادھر ڈونیٹ کر دیں, ادھر ڈونیٹ کر دیں, اینڈ اتنی ساری ریکویسٹ کے بیچ میں ہاؤ ڈو یو آئیڈینٹیفائی, آپ نے کوئی اسکروٹنی پروسیس رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ آئی ہیو سین جس کو ضرورت ہوتی ہے یو ریئلی لک اپ ٹو دیم, لیکن یو میک شیور کہ وہ صحیح جگہ ہو. اتنی ساری ریکویسٹ میں سے ہاؤ ٹو ایون ویریفائی, یا کوئی آپ کے جیسا بندہ ہے جو کہ شاید اب پاکستان میں اتنا کنیکٹڈ نہیں ہے لیکن دے وانٹ ٹو ہیلپ ایز ویل, کیا پروسیجرز ہیں اس کو دیکھنے کے؟ اٹس اے سمپل پروسیس. اب دیکھیں جو ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ کے مجھے ریچ آؤٹ کر رہا ہے, میں آپ کو 2-3 ایگزامپل دیتا ہوں کہ میسیجز اس طریقے سے آتے ہیں کہ جی میرے پاس یہ پروجیکٹ ہے, مجھے یہ 50 لاکھ روپیہ آپ جو ہے نا دے دیں, میں آپ کو جو ہے 2 سال کے بعد واپس کر دوں گا. اچھا, تو میرا ایک پہلی چیز یہ ذہن میں آتی ہے, یار تیرے رشتہ دار نہیں ہیں, تجھے صرف میں ہی ملا ہوں اس دنیا میں الو بنانے کے لیے. تجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بھائی بینک تیرے پاس ادھر ہیں, ان سے جا کے کوئی لون لے لے. تیرا اگر پروجیکٹ اتنا ہی اچھا ہے, تیرے دوست, تیرے رشتہ دار, تیری فیملی, کسی نے تجھے پیسے نہیں دیے. تو یہ ایک پاکستان میں نا مت بن چکی ہے کہ جو تھوڑا سا سوشل میڈیا میں پاپولر ہو گیا ہے وہ کچھ ڈونیٹ کر رہا ہے, اللہ کے نام پہ پیسے دے رہا ہے, اس سے مانگنا شروع کر دو. سو دیر از ناٹ اے سم ٹائمز کوئی بہت ہی obnoxious نمبرز آ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ چیز تو ڈیلی ہوتی ہے, ڈیلی کوئی نہ کوئی میسیجز آ رہے ہوتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ہماری ہیلپ کر دیں, آپ نے اس کی ہیلپ کیا. ایز اے میٹر آف فیکٹ کل ایک کا میسیج آیا. اب کس طریقے سے وہ مجھے میرا جو ہے نا واٹس ایپ نمبر جو ہے نا باہر چلا جاتا ہے, اور وہ وہاں سے مجھے ریچ آؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں, جی آپ نے اس کی ہیلپ کی ہے. میں نے کہا میں نے تو کسی کی ہیلپ نہیں کی ہے. اب میں ان سے پوچھتا ہوں چلیں یار مجھے یہ تو بتائیں میرا کون سا اتنا کلوز فرینڈ ہے جس نے آپ کو میرا نمبر دیا, وہ نمبر نہیں بتاتے کہ کس نے دیا.
ایک دفعہ میری ایک سے نا تھوڑی سی بحث ہو گئی. میں نے اس کو کال کر دی, میں نے کہا مجھے یہ تو بتاؤ آپ کو میرا نمبر کیسے ملا؟ جی مجھے ہسپتال سے ملا, فلاں آدمی نے دیا. نہیں سو ڈیفیکلٹ, کیونکہ آپ کا نمبر بھی جو ہے ایگزیکٹلی وہ کافی کم لوگوں کے پاس ہے, سو اٹس میٹر آف کنسرن ایز ویل کہ یہ کر کون رہا ہے یا یو نو. نہیں دیکھیں یہ کچھ آپ کو بھی پتہ ہے امریکہ میں نا کچھ پیڈ سائٹس ہیں, آپ $5-6 دے کے وہ نمبر آپ لے لیتے ہیں. تو وہ پاکستان میں نا یہ ایک پورا گروپ ہے, اور وہ پورے جو فیملی ممبرز ہیں نا انہوں نے ہر ایک آدمی نے 3-4 نمبر رکھے ہوئے. ان کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو پھنساؤ اور ان سے پیسے لو. اگر اس نے کوئی $50 بھی ہمیں دے دیے تو وہ سیریز چلتی ہے. پھر تو ایوریج آؤٹ ہو گیا یا کہ ان کے اگر دن کے اگر 4-5 ٹارگیٹس انہوں نے اچیو کر لیے تو مہینہ. بھائی میں کہتا ہوں ان کو $50 اگر ایک آدمی کو دن میں بھی مل گئے ہیں تو ان کا ٹارگیٹ تو اچیو ہو گیا. جی تو اس طریقے سے نا وہ لوگوں کو نا یہ کرتے ہیں کہ ہمیں دل خراب ہوتا ہے کہ یار اتنا اچھا ملک ہے, آپ مسلمان ہیں, اتنا اچھا مذہب ہے آپ کے پاس, لیکن ہم اس مذہب کو فالو ہی نہیں کر رہے. لاسٹ پارٹ آف دا سیم کوشچن کہ جو باقی لوگ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں سے کون سی 3 چیزیں کسی آرگنائزیشن کے بارے میں وہ دیکھیں, اگر کسی آرگنائزیشن کو کر رہے ہیں, اور انڈیویجول کو اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو انڈیویجول کے اندر کیا کوالٹیز دیکھنی چاہیے کہ اگر ہم کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ سسٹینیبل بھی ہوگی چیز, یا یہ ہمارے لیے ایک فائدہ مند ایک وہ نہیں ہے فیصلہ. دیکھیں انڈیویجول کوئی بھی ہے نا تو وہ بیسیکلی نا وہ اپنے پرسنل گین کے لیے آپ سے مانگ رہے ہیں. ان کو اتنی ضرور ہیلپ کر دیں کہ وہ اگر ان کو کوئی تکلیف ہے چھوٹی موٹی وہ پوری ہو جائے, لیکن ان کو ایک کمفرٹ لیول نہ دیں آپ. اوکے, ایز فار ایز دی آرگنائزیشن از, آرگنائزیشن کی ایک ہسٹری دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آیا ان کے پاس کوئی سسٹینیبل ماڈل ہے, آیا جو جس آدمی نے یہ آرگنائزیشن شروع کی ہے اس کا ایک کوئی سسٹینیبل ماڈل ہے. اگر تو وہ یہ چیزیں پوری ہوتی ہیں تو آپ ان کو ضرور دیں. اگر یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی دین ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل, میک دیم ڈو سم تھنگ دا وے آئی ڈیڈ اٹ. ایبسلیوٹلی. ٹاکنگ اباؤٹ کرکٹ, ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے آپ کی لائف کا بھی. ان فیکٹ یو ہیو دوز نیٹس ایٹ یور ہوم ایز ویل, جہاں پہ آپ پریکٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے آفس میں بلکہ نیٹس لگے ہیں جہاں کے لوگ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. یو ہیو بلٹ اے کرکٹ گراؤنڈ آف 86 ایکرز جہاں پہ انٹرنیشنل میچز بھی ہو رہے ہیں. آپ کی اتنی فیملیارٹی ہے کرکٹر سے, اس اسپورٹ سے, تو ایک سوال آپ کو بھی اکثر لوگ پوچھتے ہوں گے اور میں ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ نے جو یہ ابھی پاکستان سپر لیگ میں جو بڈنگ ہوئی تھی اس میں پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کیا 10 سال بعد, جب کہ آپ کو پتہ ہے یہ اپرچونیٹی اب جو نیکسٹ آئے گی وہ شاید 10 سال بعد آئے گی, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. جب یہ PSL کی جب بڈنگ ہو رہی تھی آئی واز اپروچڈ تھینکس ٹو PCB چیئرمین نقوی صاحب اینڈ سلمان نصیر صاحب ایز ویل. انہوں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا تھا, انویٹیشن بھی آئی تھی, بٹ آئی ڈنٹ فیل لائک گوئنگ دیئر, کیونکہ مجھے وہ جو ماڈل ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اس میں کوئی سسٹینیبلٹی نہیں ہے. فار ایگزامپل ابھی یہ جو 2 ٹیمز گئی ہیں, ایک 6.2 ملین پہ گئی ہے, ایک 6.5 ملین پہ گئی ہے. میتھ از ویری ویری سمپل. آپ نے 6.5 ملین کی ٹیم لی ہے, $3 ملین جو ہے وہ آپ کا خرچہ ہوگا ٹیم کا رن کرنے کا بھی, تو ٹوٹل آپ کے ایکسپینسز آ گئے $9 ملین. اوکے, اب PCB جو ہے نا وہ کہہ رہے ایئرلی ایکسپینس کی بات کر رہے ہیں. ایئرلی ایکسپینس ہے یہ. سو $9 ملین از یور ایئرلی ایکسپینس. It will continue to grow, کیونکہ ابھی جو PSL کی کیپ ہے وہ 1.5 ملین کی ہے پلیئرس کی. ہو سکتا ہے اگلے 2-3 سالوں میں یہ 2 ملین پہ لے جائیں, 2.5 ملین پہ لے جائیں. تو اس کے حساب سے آپ کے ایکسپینسز بڑھتے ہی جائیں گے. اب PCB نے کہ جو گارنٹی کی ہے آپ کو $3 ملین کی ریٹرن کی ہے. میں کہتا ہوں چلیں 4 ملین کر دیا آپ نے, which has not happened in last 10 years yet. اگر پچھلے 10 سالوں میں یہ چیز نہیں ہوئی ہے, what are the odds of getting this one in next 2-3 years? Okay. تو میں یہ 4 ملین کی بات کر رہا ہوں کہ جی PCB اگر $4 ملین ریٹرن کرتا ہے آپ کو, اب آپ کے پاس ایک شرٹ بچ رہی ہے کہ شرٹ میں آپ نے کتنے کی اس کو اسپانسرز لے آئیں گے. میں کہتا ہوں آپ نے ملین کا لے کے آ گئے ہیں. سو what are your revenue total? 5 million against 9 million. So you are going to lose $4 million annually. میرا ماننا یہ ہے کہ اس طریقے سے لوز کرنے کی بجائے آپ وہ $4 ملین چیریٹی میں دے دیں, کوئی اچھا فلانتھرپی کا کام کر دیں. What is better? لیکن تنویر بھائی جو ٹیمز ہیں وہ تو گرو کی ہیں اوور 10 ایئرز. ہم نے دیکھا کہ آئی بالز بھی بڑھی ہیں, جو اسٹریمنگ رائٹس تھے ان کے چارجز بھی بڑھے ہیں,
اوور آل ہم نے دیکھا کہ گروتھ تو ہوئی ہے, تبھی یہ جو 2 نئی ٹیمز ہیں یہ اتنے ہائی آکشن پہ سیل ہوئیں. اگر سیم ماڈل جو آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ لوگ جو باقی ٹیم اونرز ہیں فالو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو بڈ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. ہاؤ وڈ آئی نو کہ آپ نے مجھ سے یہ کویشچن کرنا ہی کرنا. اچھا, سیدھا سا جو میں نے آپ کو بولا ایک میتھ سمپل ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک 9 ملین کی فگر رکھی ہے. جی, یہ پچھلی جو 6 ٹیمیں ہیں, پچھلے چلے ملتان سلطان تو 2 سال بعد آئی تھی, کیا 10 سالوں میں یہ ٹیموں نے $9 ملین تک ان کا ریونیو آیا ہے؟ مجھے ایک ٹیم کا بتا دیں آپ کہ جس کا $9 ملین اینولی ریونیو آیا ہے. اوکے, ایک کا بھی نہیں آیا. اینڈ یو کین بیٹ آن دیٹ کہ آپ اگر ہم کسی اور پی ایس ایل ٹیم اونر کو لیتے ہیں تو وہ ایگری کرے گا آپ کی بات سے, ایگزسٹنگ ٹیم اونر. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں وہ ایگری کرے, وہ ڈینائی کر ہی نہیں سکتا یہ. اوکے, تو اگر آپ کا 9 ملین آیا ہی نہیں ہے ابھی تک کسی ٹیم کا بھی, تو آپ کیسے جو ہے نا ان کو یہ ماڈل دے رہے ہیں. اینڈ دیٹ واز دا پرسائز ریزن کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں بڈ نہیں کروں گا. اوکے, اچھا تنویر بھائی, یو ہیو آلریڈی اونڈ اے ٹیم ان ون آف دا لیگس جو کہ یو ایس کی ایک تھی, اینڈ اس کے بعد آپ نے وہ ٹیم جو ہے سیل بھی کر دی تھی. واٹ واز دا ریزن بہائنڈ دس؟ سملر ریزنس تھے؟ دیکھیے وہ مائنر لیگ کی ٹیم تھی, میرا گول تھا وہ میجر لیگ میں جانے کا, تو وہ گول میرا اچیو ہو گیا. میجر لیگ میں ٹیم ہے, اور مائنر لیگ میں بھی اگین دیر واز نو پراسپیکٹ آف بریکنگ ایون ایدر. اچھا, اینڈ دیٹ واز ون آف دا ریزن آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو sell the minor league team, and I'm glad I did. Okay, and according to you, if there is a businessman جس کو شاید فائنانس کے ایشوز نہ ہو, دنیا میں ابھی کون سی ایسی لیگز ہیں جس کے اندر اس نے ٹیم بائی کرنی چاہیے if finance is not the issue for them? دیکھیے وہ پی ایس ایل از دا بیسٹ وے. اگر آپ کے پاس فائنانس کی کوئی کمی نہیں ہے اینڈ یو آر ریڈی ٹو برن دا منی, دین آپ اگر کوئی پاکستانی ہے, میں تو اس کو بولوں گا کہ پاکستان میں پھر کرو. اوکے, تو پاکستان میں ہی ان کو کرنا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی دا وے آئی سی اٹ از اٹس اے بزنس. دیکھیے میری کوئی مارکیٹنگ نہیں مجھے کرنی ہے اپنی. مجھے یہ نہیں ہے کہ جی مجھے. Do you think it's part of the deal as well کہ جو ٹیم اونرز ہوتے ہیں they want their own marketing as well, that's why they are buying the teams? I think this is probably the reason. They just want to be in the limelight, they want to be in the media, and this is probably the best way. And the way they look at it is, yes, it may help their business cause as well, but since I don't have any business in Pakistan, my business is the fast food and all that. I cannot even put my logo on the shirt over there because I'm not authorized to do that. So it doesn't benefit me at all. Okay, and اگر 26 مارچ سے پہلے آپ کسی ٹیم کے پارشل اونر یا اونر نظر آئے تو ایسے کون سے سرکمسٹانسز ہو جائیں گے اس ٹائم کے بیچ میں کہ آپ نے ٹیم لے لی؟ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیم اس طریقے سے ہو جو ہماری ایگزسٹنگ ٹیمز ہیں کہ ان میں ایک ان کا پھر بھی کچھ بریک ایون کا پوائنٹ ہے کیونکہ ان کی رائلٹی تھوڑی لو ہے. اوکے, مینس دیٹ یو آر انٹرسٹڈ, بٹ آف کورس اگر وہ میتھ میچ کرے گا سو یو آر ڈیفینیٹلی لوکنگ فارورڈ. 2 + 2 = 4. It cannot be 4 1/4 or 3.75. اوکے, تو 2 + 2 4 ہیں, کہیں پہ 2 + 2 4 ہو رہے ہوں گے. As long as it is breaking even or even a little bit of a loss, I will jump on it. لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ آپ جو ہے $4-5 ملین جو ہے نا سال کا ایک ٹیم پہ لوز کریں اور آپ کو بولا جائے کہ جی آپ کو 6-7 سال لگیں گے تو اس میں جو ہے نا آپ جو ہے 9-10 ملین پہ چلے جائیں گے. تو میرا کویشچن اگین سیم وہی ہوگا جو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ جو پچھلی 10 سالوں میں جو ٹیمیں کیا انہوں نے ابھی تک $9-10 ملین ریونیو کر دیا؟ کیا پی سی نے آج تک ان کو دیا اتنا؟ اگر دیا تو آپ پی سی بی نے پھر منیمم کیوں رکھا کہ ہم آپ کو $3 ملین دیں گے؟ وائی ڈنٹ پی سی بی کمٹ ٹو پے دیم لائک $7-8 ملین؟ سو دیز آر دا کویسچن دیٹ آئی آلویز آسک مائی سیلف. پی سی بی کا ماڈل گریٹ ماڈل, آئی لو دیٹ ماڈل. اگر میں پی سی بی کا چیئرمین ہوتا تو میں بھی یہی کر رہا ہوتا. لیکن انفارچونیٹلی بینگ اے بزنس مین, ایز فار ایز از برنگنگ ریونیو ٹو پاکستان, ایک پاکستان کی کرکٹ میں ایک لوگوں کی ایکسائٹمنٹ بڑھ رہی ہے. سینگ دس نمبر, سینگ دا آکشن فار دا فرسٹ ٹائم, پاکستانیز آر ویری ایکسائٹیڈ ٹو سی دیز نمبرز. ابھی جو فواد سرور صاحب ہیں انہوں نے ٹیم لی ہے. آئی ایم ویری ہیپی فار ہم اینڈ آئی ریئلی وش ہم گڈ لک کہ انہوں نے اتنا کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے سوچا بھی, اور آئی ایم ریئلی ہیپی کہ ان کو ٹیم ملی بھی. ناؤ ہی از گوئنگ اوور دیئر, تو ریونیو جو ہے نا وہ ریمیٹنسز پاکستان ہی جائیں گی.
So I'm happy for Pakistan and I'm happy for Fawad Sarwar Saab. Okay, coming to the business side, Tanvir bhai, recently you started a new venture and उसके बारे में जो आपने सही से जिक्र किया वो अपनी UAE based एक podcast में किया. And if I'm not mistaken, are you looking forward to expand the business in UAE as well? जो मुझे लगा उस podcast से. We did decide to look at the opportunities in UAE as well as in Pakistan, but I think Pakistan has more potential Okay. than UAE for this brand because it's a very emerging brand. UAE is not really ready for any emerging brand. They really want to see a name. But if we take it to the Pakistan, Pakistan is an emerging market and this is an emerging brand, and I think the synergy between the two will be really well. So if it happens that we decided to go internationally, Pakistan will be my first choice. तनवीर भाई, पाकिस्तानीज लव नंबर्स एंड अक्सर पॉडकास्ट में हम लोगों से देखते हैं आप कितने पैसे बनाते हैं, आप क्या करते हैं. तो इसको थोड़ा सा अदर वे राउंड हम करते हैं कि कुछ अरसा पहले देयर वाज अ ब्रांड इन पाकिस्तान, इनफैक्ट अ फूड ब्रांड जो कि बंद हो गया था एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस रीलॉन्च करें या दोबारा से स्टार्ट करें. द टीम अप्रोच्ड यू. सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, क्योंकि उस टाइम पे जब मेरी बात हुई थी, आई स्टिल हैव अ मेमोरी, आपने कहा था कि नंबर्स आर नॉट, मैथ इज़ नॉट मैथिंग जिसे कहते हैं ना, तो नंबर्स वर नॉट एडिंग अकॉर्डिंग टू यू. क्या सिचुएशन थी एंड व्हाट नंबर्स वी वर लुकिंग एट फ्रॉम देयर साइड एंड योर साइड? And I'm sure you're talking about Pizza Hut. जी जी जी. तो पिज़्ज़ा हट की उस वक्त सिचुएशन ये थी कि जो एग्जिस्टिंग ओनर थे उनके पास उस वक्त तकरीबन कोई 79 रेस्टोरेंट्स ऑपरेटिंग थे जो उन्होंने हमें नंबर्स दिए. जब हमने ड्यू डिलिजेंस की तो उस वक्त जो टोटल नंबर आए वो 61 या 62 थे. तो हमारी एक 79 रेस्टोरेंट्स में एक प्राइस अग्रीड थी. सो आई आस्क कि भाई आप उसको प्रो रेट करके 61 की करें. नहीं जी, आपको तो वो 79 की ही देनी पड़ेगी बिकॉज यू कमिटेड. इफ आई कमिटेड 79 प्राइस देन यू नीड टू डिलीवर 79 रेस्टोरेंट्स. Later on, it came down to almost 48 restaurants in the span of next 3 months. They ended up closing it. Okay. And then that's when I decided that the numbers are not really adding up, and I decided to back off. Negotiation जो आपकी स्टार्ट हुई थी वो किस नंबर से स्टार्ट हुई थी? इनिशियली आपको लग रहा है कि they were nominal on that side के वो? No, I think we both parties agreed on the initial negotiation. जो numbers थे ना, I agreed it. और they agreed to sell and I agreed to buy it. वो एक चीज़ हो चुकी थी. अब हमारा एक ड्यू डिलिजेंस का जो पीरियड चल रहा था उसमें पता चला कि जी इन्होंने तकरीबन 17-18 रेस्टोरेंट बंद कर दिए हैं. Okay. And by the time अब they were very slow in responding. Okay. By the time they responded कुछ और रेस्टोरेंट बंद हो गए. एंड उस बीच में आपने डिफरेंट वेंचर्स स्टार्ट कर दिए होंगे क्योंकि आई हैव ऑफ्टन सीन कि आपकी जो पेस है बहुत फास्ट है इस चीज़ के अंदर. नहीं, मैं जब एक वेंचर पे जब मैं फोकस कर रहा होता हूँ ना, इफ़ आई एम कमिटेड, मेरा एक जो मसला सबसे बड़ा ये भी है, वेदर इट इज़ माई स्ट्रेंथ और वीकनेस, वो यही है कि इफ़ आई एम कमिटेड आई एम कमिटेड. तो मेरी उनके साथ एक कमिटमेंट थी. आई डिडंट परस्यू एनी अदर वेंचर टिल आई बैक्ड ऑफ. ओके, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि जिसकी वजह से आपने उसको. हाँ, अब दोबारा एक दूसरी टीम ने उसको रीलॉन्च किया है, बट दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, दे आर स्ट्रगलिंग. ओके, दैट्स डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस. इनफैक्ट फूड बिजनेस सबके लिए नहीं होता. दिस इज़ व्हाट वी हैव हर्ड सो फार एंड यू नो दैट मच बेटर कि कितना मुश्किल है इस चीज़ को ऑपरेट करना. अच्छा, इसी के साथ ही आई ऑल्सो नो कि आप एक और ब्रांड को पाकिस्तान में मैनेज कर रहे थे. ये यू वर पार्टनर इन दैट ब्रांड, आई गेस. वो कोई क्रीमेरी आइसक्रीम थी एंड देयर वाज दिस टेक्सास चिकन. वर यू पार्ट ऑफ दैट एज वेल? Yeah, I was part of that Texas Chicken and Cold Stone Creamery. Cold Stone, yeah. एंड जब मैं पाकिस्तान में रहता था तो आई हैव ऑफ्टन विजिटेड दैट प्लेस. तो उसका क्या रीज़न था कि यू डिसाइडेड, क्योंकि दैट वाज अ वेरी हाई एंड प्लेस एंड वेरी वेल मेंटेन्ड, लेकिन वो बहुत अरसे चल नहीं पाई. And knowing an operator like you, actually it is still in the business. Okay. And I am so grateful to Adnan Asad साहब. He's like my older brother. उन्होंने, उनके साथ ही मैंने वेंचर शुरू किया था. अगर वो शायद ना होते तो मैं ये शुरू करता ही नहीं. But a time came in that I had a lot of other issues domestically. उस वक्त मेरे बच्चे बिजनेस में नहीं थे and I was the only one actually running the business. तो मेरी अटेंशन यहाँ पे भी थी, वहाँ पे भी थी. तो पाकिस्तान इज़ अ कंट्री वेयर यू रियली नीड टू फोकस 100%. एंड आई वाज नॉट रियली जस्टिफाइंग माई सेल्फ. एंड दैट्स व्हेन आई रियली डिसाइडेड कि भाई वो टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम पाकिस्तान
اینڈ تھینکس ٹو عدنان بھائی جو انہوں نے اس وقت وہ بزنس کو ٹیک اوور کر لیا. اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی دیٹ ہی از ڈوئنگ ریئلی ویل. جب میں نے چھوڑا تھا اس وقت شاید ٹیکسس چکن کی 3 برانچز تھیں اور کولڈ اسٹون کریمری کی شاید 10 یا 12 تھیں. رائٹ ناؤ آئی تھنک دے ہیو کلوز ٹو 18 ٹیکسس چکن ان پاکستان اینڈ اباؤٹ 26 or 28 کولڈ اسٹون کریمری. اوکے, میرا خیال ہے پھر وہ آئس کریم کی کراچی میں نہیں ہے, اٹ مائٹ بی ایکسپینڈنگ ان ڈفرینٹ سٹیز, لیکن ٹیکسس چکن تو میں دیکھا ہے. There are some in Karachi too. Actually, they are in DHA, phase 6 میں بھی ہیں, phase 8 میں بھی شاید ہے. Because I've been to 2 or 3 locations in Karachi myself. اچھا, اوکے. بٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ ایک تھیٹر میں تھی, ایک سینما ہال میں تھی, نیو پلیکس آئی سپوز دیٹ واز دا لوکیشن, جس میں وہ ایک بہت ہائی اینڈ. They actually relocated to the first floor. اوکے, So it is still there as we speak. صحیح ہے. دیٹس سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ ٹو نو دیٹ. میں ٹرائی کروں گا جا کے. تنویر بھائی, فار آل آف یور سروسز آپ کو ہلال امتیاز ون آف دا ہائیسٹ سول ایوارڈ جو ہے ملا پاکستان کی طرف سے. واٹ واز دیٹ مومنٹ, بیکاز دا ٹائم یو لیفٹ پاکستان, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹ مائٹ بی ایموشنل فار یو ایز ویل, لیکن کیا وہ فیلنگس تھیں کمنگ فرام پاکستان ٹو یو ایس اینڈ دین گوئنگ بیک ٹو پاکستان as someone who has achieved this much? I was very emotional, like what you said. It was a pride moment for me, and I am so grateful to Pakistan to honor me that prestigious award. But it brought me a lot more responsibility. People, they believe when you get this highest award, it ends. No, I strongly believe it's your responsibility truly starts from there. What you have achieved, you got what you deserve, but now another responsibility comes on your shoulders that we should do even more and more, and I continue to do to the best of my ability for Pakistan. اچھا تنویر بھائی, یو ہیو بین سٹنگ ان رومس, چاہے ہم بات کریں میجر کارپوریٹ آفیسز کے, فار ایگزامپل دا برانڈز دیٹ یو آر ریپرزینٹنگ, چاہے وہ KFC ہو, پیزا ہٹ ہو, اسمالز ہو. ابھی جو ہے سچویشن ڈفرینٹ ہے کیونکہ یو ہیو دا میجر اسٹیک اینڈ پیپل لسن ٹو یو. انیشلی کیسا تھا جب آپ کا بالکل ایک اسٹارٹ ہوا تھا, اینڈ یو مائٹ بی افریڈ, ایک بندہ ہوتا ہے کہ وہ ڈر بھی رہا ہوتا ہے اپنے کوئی میری بات منہ سے غلط نہ نکل جائے, میری بات کسی کو بری نہ لگ جائے. سچویشن کیسی ہے اسٹارٹ سے لے کے اب تک کارپوریٹ کلچر میں؟ دیکھیے, I was barely 19 years old when I entered into the fast food. And I was, I think, around 21 years old when I reached to a point where I was assigned as an area coach position. At this age of 21, when you start entering in the corporate world at the highest level, you start learning. My learning was you have to have the confidence. Okay. You speak with so much confidence, and then your loyalty, your honesty, and being a truth teller is the major component of your success. This being a truth teller brings a lot of confidence in you. اب یہی جو ٹروتھ ٹیلنگ ہے نا, آپ لے کے آگے چلتے ہیں, and then you start narrating your narrative. They listen to you. It doesn't matter. I mean, this is the beauty of the United States. It doesn't matter whether you are a small operator, you are a large operator. Okay. As long as you are complying with their guidelines and you are not basically going out of the system, they listen to you. For example, the guidelines are we have to buy everything from them. How do you expect if I start buying from the outside and start cutting corners? Will they listen to me? They will cancel my license agreement. But if I am within them and I try to suggest them, they are very open. And I can give you a lot of examples where the franchisees, they came in and they suggested, hey, we need to introduce this kind of a product. They listened to it, they adopted. But you are the one also جو سب سے پہلے جب کوئی ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے, آپ اس کو اڈیپٹ کرتے ہیں. You don't resist as well. دیکھیں اس کی یہ ہے نا کہ بیکاز دے ہیو ڈن لاٹ آف اسٹڈی بیہائنڈ اٹ, دیر از اے لاٹ آف انویسٹمنٹ بیہائنڈ اٹ, اینڈ اٹ از ٹو دا فیوچر. اب کیاسک ہے, دے انٹروڈیوس کیاسک,
And they said, okay, we are ready to even finance that. And I said, no, we will not finance, but we will just move along. Because what happened is, if our ticket average is $15, and you just do the math, you have 300 transactions a day. With the kiosk, it also gives a customer suggestive selling automatically. And customers start hitting those orders. Your digital orders increase by $2 an average, and you have $300 transactions a day. So you're bringing in $600 revenue per day. You do the math. Your investment gets paid off in less than 6 months, and then you are on the roll. However, the franchisees don't see that. Okay. They look at it, oh, this is another added investment. Franchisor is just basically mandating this one. They're not mandating it. They're in your side. Most recently, we joined Smalls. What I really like about them and what I really appreciate about the Smalls management is, even it is a small and an emerging brand, they listen to your suggestions. And they take very serious action on it. And this actually motivates me to work even more closely with them. So it's a two-way traffic. It's not about me. It's not about the franchisor. Having a healthy relationship between a franchisor and franchisee is a key component of your success, also for the franchisor as well as for the franchisee. Acha, Tanvir bhai, help me understand. For example, you own 250 plus restaurants, and आपका जो competitor है, or not even competitor, a person who is doing the same amount of business, same kind of business in fact, उसके restaurants ज़्यादा हैं, 600 plus हैं. Revenue of course उसका ज़्यादा है, लेकिन profitability आपकी ज़्यादा है. How does that work? Two components. But before I say those two components, quality versus quantity. I focus on quality first. And the second thing is, I own the real estate. I don't have to pay the rent. Okay. So if I own 250 restaurants, and out of 250, I own 240 real estates, obviously, if you just add up $100,000 rent annually, that's a $24 million saving for you. And if he has 600 restaurants, they're all leased, he's paying $60 million annual rent. Oh, wow. Second thing is, I don't finance. He has financed. So there's a lot more interest that he's paying where I am not paying any interest. On top of that, he's making some principal payments and his cash flow is very limited. Whereas every penny that we make, it comes to our bank. So this is the difference. Okay. If you want to be successful, look for the quality versus quantity. And then on top of that, having quality in mind, focus on buying the real estate, because the real estate is going to be your savior at the end of the day. Tanvir, what are you going to say to those people जो कि आजकल different motivational speakers के videos देख के अपने आप को ही समझते हैं कि हम expert हो चुके हैं finance के अंदर, and those motivational speakers relentlessly वो reluctant भी होते हैं और दूसरों को भी करते हैं कि आपने buy नहीं करनी है, आपने rental की तरफ जाना है, knowing the fact आपने जो चीज़ें बताई हैं ये इसके बिल्कुल opposite हैं. ये ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? ये कौन से मॉडल के ऊपर काम करें? इसमें बोलते हैं कि आपको रेंटल पे ही रहना है, चाहे गाड़ी हो चाहे घर हो, जो भी चीज़ हो. You know, आप ये क्वेश्चन कर रहे थे तो मुझे ना हंसी आ रही थी कि आप इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन के कहते हैं कि आप एक्सपर्ट हो गए हैं. ये वही मोटिवेशनल स्पीकर है कि अपनी अर्निंग बनाने के लिए ना आपको स्पीच दे रहे होते हैं. Exactly, that's very important point. तो आपको ये सोचना चाहिए कि वो उनकी क्या अपनी अर्निंग है जो आपको एक स्पीच दे के आप उनसे ये सोच रहे हैं. मॉडल है या कुछ भी, आपने उनको सब्सक्राइब किया हुआ है, आपने उनको सब्सक्राइब किया, आप पे कर रहे हैं तो उनकी लिविंग हो रही है. तो आप बेसिकली यू आर हेल्पिंग देम. इट्स अ सिंपल मैथ. डू योर ओन एनालिसिस, डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस. वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उसने पैसे लेके आपको सारी चीज़ें कर दी हैं, एंड देन व्हाट? ट्रू. उसको ये तो नहीं पता कि आपके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं. एक मोटिवेशनल स्पीकर है, ही इज स्पीकिंग इन न्यूयॉर्क. ही डजंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन टेक्सास. Forget about Texas. He doesn't know what is happening in Houston.
میں اس کو سوچ کے اب ہیوسٹن میں کوئی چیز شروع کر دوں. ایگزیکٹلی ڈیموگرافکس میٹرز اے لاٹ ایز ویل. ایگزیکٹلی. جی. تو میرے سے زیادہ کوئی فول نہیں ہوگا کہ اگر میں ایک اس کی اسپیچ سن کے اس پہ ایکٹ کروں. ویئر از مائی اون ڈیو ڈیلیجنس. کیونکہ نیو یارک والا اپنے حساب سے سوچ رہا ہے کہ میری پراپرٹی کی ویلیو تو اتنی زیادہ ہے, تو ہاں سی از رائٹ کہ مجھے رینٹل ہی لینی چاہیے, نوئنگ دا فیکٹ کہ اگر ٹیکسز میں وہ لیتا ہے تو نمبرز آر ڈفرینٹ. بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر کو سن رہے ہیں, سنیں. اگر اس نے 1 گھنٹے کی آپ کو اسپیچ دی ہے, مے بی دیر کپل آف پوائنٹس دیٹ یو کین پک آؤٹ آف اٹ, لیکن آپ اپنا بھی ذہن ہے آپ کا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی وہی دماغ دیا, آپ اس کو یوز کریں, جی, اپنے انالیسز کریں, اینڈ دین میک اے پوائنٹ ٹو اٹ کہ بھائی شوڈ آئی بائی اٹ اور ناٹ, بیکاز یو آر آن دا گراؤنڈ. Even our franchisors, for example, they are sitting in their headquarters and they are telling us, oh, this real estate is good for you. All right, fine. I'll listen to you. I'll go myself on the ground. I'll look at it. I'll look at the surroundings. So what happened is, I have a better knowledge by being on the ground. The person sitting on the headquarters, he's looking at on the Google map. He doesn't know what the surroundings are. He doesn't know what is really happening right now. جی. So ultimately, if I am investing it, my dog is in the fight. They don't have their dog in the fight. It is going to be my investment who will be, that I will be the one actually investing it, not them. اچھا تنویر بھائی, what's the definition of money for you? It's just a necessity of the life. And the reality as well, of course. Of course, it is a reality. However, just take it as a necessity of the life. Don't make it very materialistic. But have you seen the reaction of people changing? آپ نے گرو کیا, آپ نے اپنے ساتھ لوگوں کا رویہ چینج ہوتے ہوئے دیکھا تھرو آؤٹ دس ٹائم, مے بی دا ٹائم وین یو نیڈیڈ دا پیپل موسٹ اینڈ دے ایکچولی لکڈ ایٹ یور فائنینشیل کنڈیشنز اینڈ انہوں نے ڈیسائڈ کیا کہ ابھی مجھے اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. لیکن ایز سون ایز یو اسٹارٹ, دیکھیں ایک ہیومن نیچر ہے. It always happen in any culture, in any country. It always happen. I didn't change myself. میں وہی تنویر ہوں جو آج سے 40 سال پہلے امریکہ آیا تھا. I didn't change myself. I still meet people exactly how I used to meet them 40 years ago. Even though when I go back to my village, I'm still the same. میرا ان کے ساتھ رویہ وہی ہوتا ہے, ہنسی مذاق کرو. What do I want to make them feel that I have achieved this one? species ہو گئے کوئی نہیں بھائی, our friendship is the same. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے. But I do agree with you, people do change. Their behavior changes because their ego comes in them. وہی ایگو یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو لے ڈوبتی ہے. And I can relay a good example. You help me understand how many people you have seen in the last 10-15 years who have continued growth. You will not see many people who have continued growth. Reason is they start dipping too. And the only reason they do that is when that ego comes in. وہ اللہ تعالیٰ کو بھی ایک عاجزی پسند ہے, ایک انکساری پسند ہے. آپ جتنے ہمبل رہیں گے آپ اتنے ہی کامیاب رہیں گے. اینڈ دا بیسٹ پارٹ از, میرے پاس ایک چیز ہے آپ کے پاس نہیں ہے, میں اس کا کیا گمنڈ کروں گا, وہ تو ایک اللہ کی طرف سے آ گئی ہے. کیا وہ آپ لے سکتے ہو؟ نہیں لے سکتے. آئی نو دیٹ. دیٹ از دا ریزن I should even show more humbleness. میں آپ کو وہ احساس ہی نہ دلاؤں کہ یار یہ میرے پاس چیز ہے. یہی ایک انسانیت ہے, یہی ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ہمیں پیغام بھی ہے, یہی ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت بھی ہے ہمیں کہ سب انسان برابر ہیں, کسی کو پیسہ یا کوئی کسی دوسرے سے اہمیت زیادہ نہیں ہے. تنویر بھائی, اس کا ایک اور پارٹ بھی ہے, وی آر گوئنگ ٹو کم آن دیٹ, بٹ وین یو کیم ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس
آپ لوگوں سے ملے, اپنے سے کہیں زیادہ ویل آف لوگوں سے ملے جو کہ اس وقت بہت زبردست کام کر رہے تھے, آپ نے ان کا شاید ڈاؤن فال بھی دیکھا ہو یا نہیں دیکھا ہو, آپ کا اس وقت ریئیکشن کیا ہوتا تھا کہ مجھے اس جیسا بننا ہے, یا اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے, یا میں یہاں پہ ابھی آیا ہوں مجھے محنت کرنی ہے؟ کیونکہ آئی ہیو سین پیپل ود آل آف دیز 3 مائنڈ سیٹس. جو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس ہے, مجھے ہی محنت کرنی ہے تاکہ میں اس لیول پہ آ سکوں. میں ہمیشہ سے دیکھیں, میں 10 سال کی عمر میں تھا جب میں نے کام شروع کیا, اینڈ آئی بیسیکلی اسٹارٹڈ سپورٹنگ مائی سیلف ایز ویل ایز دا فیملی. ون تھنگ دیٹ آئی آلویز لکڈ ایٹ از دا پیپل جو مجھ سے نیچے ہیں نا, میں ان کو دیکھ کے نا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. جو میرے سے اوپر ہے نا, مجھے خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے, اور میری خواہش یہ ہوتی ہے میں ان سے کچھ سیکھوں. یہی جو ایک موٹیویشن میں اپنے آپ کو خود دیتا رہتا ہوں نا, وہی لے کے نا آگے چلے. اینڈ آئی ہیو سین مینی پیپل جو اس وقت جن کے لیے میں کام کرتا تھا ان کا ڈاؤن فال بھی آیا, لیکن مجھ میں وہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا کیا چیز ایک کوٹ کے بھر دی ہے کہ مجھ میں وہ چیز نہیں ہے کہ میں کسی کو جتلاؤں. اور میں آپ سے ایک اچھی اگزامپل شیئر کرتا ہوں کہ 1989 میں میں جس آدمی کے پاس کام کرتا تھا, 2012 میں وہ آدمی میرے پاس کام کرنے آ گیا. واو. He worked for me for almost 11 years, whereas I barely worked for him maybe 11 months. Not even one single time I made him realize کہ بھائی now you are working for me. اوکے, اینڈ وین ہی واز ورکنگ فار یو, آپ نے کبھی اس سے پوچھا کیسی کیا سچویشن آئی کہ وہ اب جو ہے امپلائمنٹ کے لیے وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے یا کہیں پر بھی دیکھ رہا ہے, وین ایٹ اے سرٹن پوائنٹ ہی واز ڈوئنگ ویری گڈ؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ میں نے کبھی میرے ذہن میں بھی نہیں آئی یہ چیز. اس کی یہ وجہ ہے کہ ایک بیچارہ ویسے ہی اس سچویشن میں ہے, میں اس سے زیادہ پوچھوں گا تو میں اس کو نا ایک چیز یہ بتانا چاہ رہا ہوں, ناؤ آئی ایم یور باس. مجھ میں وہ چیز ہے ہی نہیں ہے, میں کبھی اس کے ساتھ پوچھا ہی نہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ جو مارکیٹ کے ایک انالیسس تھے, میں نے اس کو اس سے زیادہ ہی پے کی. ون ریزن, جو 11 مہینے میں نے اس آدمی کے پاس کام کیا نا, آئی لرنڈ اے لاٹ. اگر میں ریسٹورینٹ انڈسٹری میں اس سچویشن پہ آیا ہوں, اگر if this was not for him, I don't think I would have made that far off. So that was my learning from him. تو ہم کہتے ہیں نا, ہم اپنے ماں باپ کا یا اپنے اساتذہ کا بڑا جو ہے نا ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ان کو عزت دیتے ہیں. تو میرے لیے ایک عزت تھی کہ بھئی میں ان کو کس طریقے سے ان کا ایک احترام کروں اور ان کو اس چیز میں جتلاؤں نہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ از پرابلی دا ریزن کہ نا وہ ایک 11 سال جو آدمی میرے ساتھ رہا ہے, اینڈ دین ہی اینڈڈ اپ ریٹائرنگ. Majority of my people who join me, they say, you know what, this is our last job. If they are honest and they have the loyalty in it, they don't leave me. Tanvir, what number of money is enough? Anything which is more than you can handle. So in today's world, I think $150,000 a year is more than enough for you. The rest, you don't need it. And what about the demographics? In any demographic, in any part of and I'm just United saying, States? basically, I'm just giving you an example of Houston right now. Okay. I mean, obviously, you go to San Francisco, you go to Los Angeles or New York, those demographics do change. But in Houston, I think $150,000 is very comfortable. And then at that time, you need to start thinking about the future of your kids, future of your family. Then you need to come into a situation where after you secure your future, start looking towards the philanthropy. Tanvir, we have talked this before, but I really want you to tell people about this. کون سا نمبر کے بعد ان ٹرمز آف منی کہ اتنے پیسے اگر ہوں اس کے بعد سے لائف سیم رہتی ہے, لائک آپ کی شوق بھی پورے ہو گئے ہیں, آپ نے چیزیں بھی سب کر لی ہیں, اینڈ تھنگز ریمین سیم آفٹر دیٹ؟ I think $2 million is a magic number. Okay. Because that is more than sufficient for you. You got your clothes, you are eating yes. at your favorite places, you are traveling. $2 million is more than enough for you to live off a very luxury life. اب آپ
گیملنگ میں پڑ جائیں, آپ 10,000 دوسری چیزوں میں پڑ جائیں, آپ کے لیے 1 بلین بھی کم ہے. تھینک یو سو مچ تنویر بھائی for being part of this podcast, and it was really good to see you on this podcast, and I really hope کہ جو viewers ہیں وہ اس میں ضرور کچھ سیکھ کے جائیں گے, کیونکہ ہم نے آپ کو آج کل پوڈکاسٹ میں پولیٹیکل اور باقی سینیریوز کے اوپر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, بٹ دس از سم تھنگ دیٹ who you actually are. But thank you for having me. But I have one question for you. جی, What took you so long to get me on your podcast? میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ ہم جو ہے تیاری کر رہے تھے, ویل ریسرچ پوڈ کاسٹ ہم نے کرنی تھی, اینڈ ہم پوڈ کاسٹ کو ایک لیول پہ لانا چاہتے بیکاز پیپل لائک یو ٹو بی آن دس پوڈ کاسٹ. آئی ریئلی وانٹیڈ دس پوڈ کاسٹ ٹو گرو انف. I'm just giving you a tough time. So thank you for having me again. تھینک یو سو مچ تنویر بھائی, بہت شکریہ.